अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा की तीसरी किस्त कर रहे हैं। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के दीवान अरमुगान हिजाज़ से माखूज़ है और इसका पस मंज़र तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया है कि दरअसल इसमें अल्लामा इकबाल जो है वो इब्लीस और इसके जो मुशीर हैं उनकी एक मीटिंग या मजलिस का नक्शा खींच रहे हैं और मुसलमानों को ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी प्लानिंग क्या है, वो किस हद तक अपने मकासद में कामयाब हो चुके हैं और आगे उनके मकासद क्या हैं। शुरू करते हैं। इसमें इस किस्त में दो मुशीर हैं, पहला मुशीर और दूसरा मुशीर, दोनों के दरमियान मकालमा होता है। पहले किस्त में हमने देखा था कि इब्लीस ने अपने इब्तिदाई खिताब में क्या कहा था। दूसरी किस्त में हमने देखा कि पहले मुशीर ने फर्दर इब्लीस की बातों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कामयाबियां कैसे बयान की, और अब दूसरा मुशीर जो है वो लगता है पहले मुशीर के मुकाबले में थोड़ा जूनियर या नया है, लिहाजा वो पहले मुशीर की बातों के जवाब में कुछ कह रहा है और उसके बाद फिर उसकी बात के जवाब में पहला मुशीर कुछ कहेगा। तो इस किस्त में पहला शेर है। दूसरा मुशीर कहता है, खैर है सुल्तानी जमहूर का गोगा के शर, तू जहाँ के ताज़ा फितनों से नहीं है बाखबर। कि ये सुल्तानी जमहूर अवामी हुकूमत या जिसे आप वही डेमोक्रेसी कहते हैं, मगरबी जमहूरियत, खैर अच्छा होना, शर बुरा होना, गोगा शोर शराबा या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डिस्कस होना और किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लोगों की ज़बानों पर होना। ताज़ा फितनों, नए नए जो फितने उभर रहे हैं, नए नए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन इससे ताज़ा फितनों से मुराद ये है। तो अब ये दूसरा मुशीर पहले मुशीर से कहता है कि तुम जो अपनी सारी कामयाबियां बता रहे हो तो इस बात पे भी नज़र रखो कि अभी ये जो जमहूरियत मगरिब ने इंट्रोड्यूस करवाई है दुनिया में और आजकल इसका बड़ा वावेला मचा हुआ है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है कि ये बड़ा अच्छा निज़ाम हुकूमत है, तो ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मगरबी जमहूरियत है, ये निज़ाम हुकूमत जो है ये बेहतर है हमारे हक़ में या हमारे हक़ में बुरा है। यानी शैतानी निज़ाम के हक़ में ये बेहतर है या शैतानी निज़ाम के हक़ में ये बुरा है। और फिर दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर है कि एक यंगस्टर होता है वो बड़े को यही कहता है ना कि आजकल बहुत कुछ चेंजेस आ गई हैं मुआशरे में और बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, आपको इन बारे में नहीं पता। तो यहाँ वो भी दूसरा मुशीर भी पहले से ये कहना चाह रहा है कि ये जो जहाँ के ताज़ा फितने हैं ना, इससे तू बाखबर नहीं है, तेरी उम्र इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब तुझे ये जदीद फितने समझ नहीं आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरे मुशीर के जवाब में पहला मुशीर कहता है, हूँ मगर मेरी जहाँ बीनी बताती है मुझे, जो मुलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे ख़तर। कि हाँ मैं बाखबर हूँ, तू जो कह रहा है जहाँ के ताज़ा फितनों से मैं बाखबर नहीं हूँ, मैं हूँ बाखबर। और फिर मेरी जो जहाँ बीनी है, मतलब मेरी जो गहरी नज़र है इस जहाँ पर, दुनिया पर,
تو وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی آئی ہے، یہ جمہوری نظام مغرب لے کر آیا ہے، یہ دراصل ملوکیت بادشاہی نظام ہے، مگر اس کے آگے یہ جو ایک پردہ لگا ہوا ہے اور پھر ظاہری طور پہ یہ جمہوریت، پیچھے پردے کے ملوکیت ہے، تو اب ہمیں اس سے کیا خطرہ ہے؟ یعنی ہمارے نظام کے لیے تو یہ خیر ہے، اچھی بات ہے کہ یہ جمہوری نظام آیا ہے شاہی نظام کی جگہ۔ شاہی نظام میں تو لوگ متنفر ہو چکے تھے کہ بادشاہت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہماری اپنی حکومت چاہیے۔ تو اب اگر بادشاہت کے پردے میں جمہوریت آ گئی ہے تو ہمیں تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو بلکہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ شاہی وہی بادشاہی نظام، جمہوری لباس، جمہوریت کے کپڑے، یا اوپر اس کے جو کور ہم نے ڈال دیا ہے وہ جمہوریت کا، اندر بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، اور اوپر سے وہ جمہوریت کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، ہماری اپنی حکومت ہے۔ اور یہ ہم نے اس وقت کیا جب ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ اب آدم یعنی آدمی، انسان خود شناس ہوا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہے، اور خود نگر ہوا ہے، اپنی حفاظت کرنا سیکھا ہے، اپنے حقوق مانگنا سیکھ چکا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ شاہی نظام اور جمہوریت کیا ہے۔ دیکھیے، شاہی نظام میں ایک شخص، ایک فرد واحد ہوتا ہے جو حکومت کا اختیار رکھتا ہے، قوانین بناتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور اس کی بات پوری کی پورے ملک کے عوام نے ماننی ہوتی ہے ہر حالت میں، کیونکہ اس کے پاس جزا اور سزا کا اختیار ہے۔ یہ شاہی نظام ہو گیا۔ وہی ظاہر ہے کہ شاہ جو ہے وہ بادشاہ مال و دولت بھی عوام کا کھا رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے اور لٹا بھی رہا ہوتا ہے۔ اب آ جائیے جمہوریت کی طرف۔ جمہوریت میں عوام ایک سے زیادہ لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں۔ وہ افراد کئی خاندانوں سے تعلق ہوتا ہے، ان کا کئی علاقوں سے تعلق ہوتا ہے، مگر آپس میں ان سب کا گٹھ جوڑ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور جب عوام انہیں منتخب کر دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں اسمبلی میں وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس قوانین بنانے کا اختیار ہوتا ہے، تمام فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگ عوام کی دولت کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور عوام کی دولت کو عوام سے لوٹتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ عوام کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے، ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے منتخب کیے ہیں۔ بادشاہت میں تو ہم مجبور تھے، جو بادشاہ ہے جدی پشتی بنا چلا آ رہا ہے خاندانی طور پہ، اس کو ہم نے بھگتنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ وہ ہماری مرضی سے تو بادشاہ نہیں بنا تھا، لیکن یہاں پہ ہم نے اپنی مرضی سے سارے عہدے داران منتخب کیے ہیں۔ وزیر اعظم بھی ہمارا ہے، وزراء بھی ہمارے ہیں، اور اسمبلی کے ممبر بھی ہمارے ہیں، لیکن دراصل ہوتا یہ ہے کہ منتخب تو آپ نے کر دیا، فیصلے کا اختیار بھی تو ان کو دے دیا آپ نے۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے انسانیت کی اور اس دنیا کے نظام کی۔ تو یہاں وہ پہلا مشیر یہی سمجھا رہا ہے اسے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک بادشاہ ہو یا کئی لوگ بادشاہ ہوں جمہوریت کے لباس میں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہے کہ ہمارا نظام اور تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اور ہم نے پھر اس شاہی کو جمہوریت کا لباس پہنا دیا۔ انسان، آدم سے مراد انسان ہے، کہ جب انسان اپنے حقوق مانگنے کے لیے کھڑا ہوا اور
اپنے حقوق کو پہچاننے لگا، اپنی حفاظت کرنا سیکھ گیا، تو پھر ہمارے لیے یہ بڑا اچھا تھا کہ ہم اب بادشاہی نظام کو ہٹا دیں، کیونکہ اب عوام کھڑے ہو گئے اپنے حقوق کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور جمہوریت کو لے آئیں، اور جمہوریت کو بادشاہت دراصل اس جمہوریت کے پردے کے پیچھے ہو، اور اس طرح سے ہم کامیاب ہو گئے اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ پھر اگلے شعر میں کہتا ہے کہ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ کاروبار شہریاری، شاہی نظام کو چلانے کا طریقہ کار، وجود میر و سلطان، میر امیر ہوتا ہے اور سلطان بادشاہ ہوتا ہے، کہ وجود میر سلطان بادشاہ یا امیر کی موجودگی، منحصر ڈیپینڈ کرنا، کسی چیز پر انحصار کرنا، ڈیپینڈ کرنا۔ تو اب یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو شاہی نظام ہے نا، اس کو چلانے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے جمہوری نظام کہ عوام کی مرضی سے چل رہا ہے، اس کی دراصل حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور یہ اس بات پہ منحصر نہیں کرتا، یا یہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ عوام کا کوئی امیر ہے، لیڈر ہے، یا پھر بادشاہ ہے۔ چلیں بادشاہ کو ہم لیڈر کا نام دے دیتے ہیں، فرق تو کچھ نہیں پڑا۔ انتخابات کے ذریعے عوام کے نمائندے آئے، ان نمائندوں نے اپنا ایک بڑا امیر یا لیڈر منتخب کر دیا، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہی ایک آدمی بادشاہ بن گیا۔ اسے آپ وزیر اعظم کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے آپ صدر کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بعض اوقات لوگ سوال کریں کہ پھر یہ اسلامی جمہوریت کیا ہے؟ اس میں بھی تو آدمی منتخب ہو کر آتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریت کچھ اور ہے۔ اس میں قوانین بنانے کا اختیار حکومت کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوتا۔ قوانین کے لیے ایک آربٹ سرکل دیا ہوا ہے قرآن کریم نے، اس سرکل کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قوانین بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ اسلامک ڈیموکریسی ہے۔ اور ویسٹرن ڈیموکریسی کیا ہوگی کہ اس میں قرآنی دائرہ ختم، جیسے چاہو جس طرح چاہو قوانین بناؤ۔ پھر اسلامک ڈیموکریسی میں ایک آدمی کو پہلے عوام منتخب کرتے ہیں، اور وہ اپنے نیچے عہدے داران کا انتخاب خود کرتا ہے۔ کسی بھی صورت میں وہ ایک آدمی عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اور عوام اسی سے سوال کریں گے، اسی نے جواب دینا ہے۔ اگر اس کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ اپنے ماتحت سے جواب خود لے گا، عوام کو خود جواب دے گا۔ لیکن ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے اپنے علاقے سے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور وہ نمائندے ایک بڑے کو منتخب کرتے ہیں، وزیر اعظم کہیے، صدر کہیے، گورنر کہیے، جو کچھ بھی ہے۔ اب عوام کو اگر کوئی مسائل تکالیف ہوتی ہیں تو عوام اگر بڑے کے پاس جاتے ہیں تو بڑا کہتا ہے کہ اپنے نمائندے سے کہیے، میں براہ راست کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نمائندے کے پاس جائیں گے تو نمائندہ کہے گا کہ سرکاری ادارے کے جو عہدے داران ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے پاس جائیے، میں براہ راست کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کی اپروول اوپر سے آنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ تو یہ جو گورکھ دھندا ہے نا ویسٹرن ڈیموکریسی میں، مغربی جمہوریت میں جو کھیل کھیلا جاتا ہے، وہ آپ کو سوائے چکر لگوانے کے کچھ نہیں ہوتا۔ بالآخر آپ اکتا جاتے ہیں اور اپنے مسئلے کو وہیں چھوڑ کے بھاگ آتے ہیں۔ مگر اسلامک ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک ہی آدمی جواب دہ ہے، اسی نے جواب دینا ہے۔ اور پھر عوام کے پاس اسلامک ڈیموکریسی میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے قوانین کے مطابق سربراہ مملکت نہیں چلتا تو عوام اسے اٹھا کے باہر کر دیں اور اس کی جگہ دوسرے کو منتخب کریں۔ یہ بہرحال ایک پورا نظام ہے جسے کبھی الگ ہی، بار بار میں کہتا ہوں، الگ سمجھانا پڑے گا، اس ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ آگے پھر وہ کہتا ہے
مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ مجلس ملت عوام کی مجلس یا عوام کے منتخب نمائندوں کی مجلس، جسے آج کل کی زبان میں آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کہتے ہیں، سینیٹ کہتے ہیں، تو یہ اس مجلس سے مراد ہے۔ اور پھر پرویز قدیم ایرانی بادشاہ تھا، پرویز خسرو، وہ اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اس کے زمانے میں ایک شخص تھا فرہاد، جسے ایک لڑکی شیریں سے عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، تو اس پرویز نے جو شیریں کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا، اس نے فرہاد سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ فلاں پہاڑ ہے وہاں جا کے اور کھودو اس کو اور دودھ کی نہر نکال لو اس پہاڑ میں سے، جیسے ہی دودھ کی نہر نکلے گی تمہاری شادی جو ہے وہ شیریں کے ساتھ کر دی جائے گی۔ اب وہ فرہاد چلا گیا پہاڑ پہ دودھ کی نہر نکالنے، محنت و مشقت کرنے، اور یہاں پر پرویز نے شیریں کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ یہ تو پرویز ہو گیا۔ اور مجلس ملت، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹ، آپ جو بھی نام دے دیں اس کو، سلطان بادشاہ غیر کی کھیتی، دوسرے کا مال، دوسرے کا محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال۔ اب یہاں وہ پہلا مشیر یہاں پر دوسرے مشیر سے کہتا ہے کہ دیکھو، چاہے یہ جمہوریت کے نتیجے میں بننے والی اسمبلیز ہوں یا پرویز کے دربار کی اسمبلی ہو، چاہے جابر بادشاہ ہو چاہے عوامی حکومت ہو، اصل میں ان دونوں میں بادشاہ صرف وہی ہے جو دوسرے کا مال کھائے اور دوسرے کے مال پہ نظر رکھے، وہی بادشاہ ہے، وہی سلطان ہے۔ اور اس جمہوری نظام میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ غریب عوام کو محنت و مشقت پہ لگا کر اور اس سے ٹیکسز کی صورت میں عوام کا مال ہتھیا لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے عوام مجبوری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لٹے پٹے رہتے ہیں پوری زندگی۔ پھر آخری شعر میں وہ کہتا ہے، اپنی آخری بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اب وہ بات آ گئی مغرب کے جمہوری نظام کی، ویسٹرن ڈیموکریسی کی، اور چہرہ روشن بظاہر بہت خوبصورت، اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ چنگیز منگولیا کا ایک حکمران تھا جس کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہے اور ٹی وی پہ ڈرامہ سیریل بھی چلی تھی۔ تو یہ چنگیز خان جو ہے وہ منگولین بادشاہ تھا، حکمران تھا، جو تاریخ میں بڑے ظالم و جابر حکمران کے طور پہ مشہور ہے، یعنی سیاہ حکمران، برا حکمران۔ یہاں وہ پہلا مشیر دوسرے سے کہتا ہے کہ تو نے کیا مغرب کا جمہوری نظام دیکھا نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، اس میں چہرے تو روشن ہے، وہ بظاہر تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ چنگیز خان سے بھی زیادہ برا، سیاہ اور خراب ہے اور ظالم و جابر ہے۔ مثال چھوٹی سی آپ لے لیجئے نا کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، اسے ایک ڈاکو ملتا ہے، اسے لوٹنا چاہتا ہے، چانسز ہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ اس ایک کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو بچا لے۔ مگر ایسی صورت ہو کہ ایک آدمی کہیں جا رہا ہے اور اس کو 4-5 ڈکیت ایک ساتھ گھیر لیں، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اکیلا آدمی۔ تو یہاں پر وہی والی بات ہو گئی نا کہ سلطان بادشاہ ایک ہوتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، کچھ چانسز تھے کہ عوام اس کے خلاف بغاوت کر دیں اور اسے اٹھا کے پھینک دیں، لیکن اب جہاں 300 400 500 ہزار نمائندے ایک ساتھ عوام کو لوٹ رہے ہیں، تو اب عوام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو بہت سارے ڈکیت ہو گئے۔ تو یہاں اس کی مراد یہی ہے کہ یہ بظاہر تو بڑا روشن نظر آتا ہے،
الیکشن سے پہلے تو بڑے بڑے لمبے چوڑے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کر دیں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے، ٹیکسز کم کر دیں گے، عوام کا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس لے کر آئیں گے، فلاں کو پکڑ لیں گے، فلاں کو سزا دلوائیں گے. لیکن جیسے ہی وہ پارٹی حکومت پر آتی ہے تو وہ وہی کچھ کرتی ہے جو پچھلوں نے کیا تھا، اور پچھلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، صرف کارروائی دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ دراصل اس کارروائی کے نتائج کچھ نہیں نکلتے. وہ باہر بھاگ جاتے ہیں یا انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے کیسز سے. کیسز تو بڑے دھواں دھار طریقے سے چلتے ہیں، بڑے دلائل چلتے ہیں اور بحث مباحثے اور ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن کیس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باعزت بری، تمام الزامات سے بری. اور پھر وہ اپنے عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے باہر. جب پھر الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، پھر یہ بھاگ جاتا ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا. ہر چیز وہیں پر رہتی ہے، لوٹ مار وہیں پر رہتی ہے، عوام کی غربت وہیں پر رہتی ہے، عوام کی مجبوریاں وہیں پر رہتی ہیں. مگر یہ جو طبقے ہیں، چند خاندان جو ہیں یا چند گروہ ہیں، وہ باری باری آتے ہیں، حکومت کرتے ہیں اور اپنا جیبیں بھر کے اور آگے نکل جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم ان اشعار کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. خیر ہے سلطانی یہ جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو بہرحال یہ تھی تیسری قسط، اور مزید قسطیں بھی اس کی آگے ہیں، اور یہ نظم جو ہے وہ جیسے آگے بڑھے گی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی چلی جائے گی. تو آپ اس پوری سیریل کو ضرور دیکھیے گا. اگر کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس دیجئے. کسی مخصوص عنوان پہ، ٹاپک پہ آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اسلامی ثقافت ہے، مسلم ہیریٹیج ہے، یا نظام حکومت ہے، یا کوئی اور موضوع ہو، تو آپ اپنی فرمائش لکھ دیجئے. انشاءاللہ میں اپنی پہلی فرصت میں ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اگلے ہفتے پھر ہم اس کی نئی قسط کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.